बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी जनाब, सुनाएं क्या हाल है। उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे अपने फजल व करम फरमाए, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात मोहतरम, आज की ये जो वीडियो आप हज़रात के सामने पेश करने लगा हूँ, बहुत ज़रूरी मौजू है, बहुत ज़रूरी। ये है नामर्दी के मौजू पे। इस पे आज मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल जो है इलाज वो पेश करूँगा। जो भी इसको बनाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, सेहत नसीब होगी। तो हज़रात मोहतरम, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा मसला है, बल्कि मर्द के लिए तो इससे बड़ा मसला ही कोई नहीं है। कमज़ोरी की बात नहीं कर रहा, ये जो है इसको नामर्दी कहते हैं, मुकम्मल नामर्दी। इसकी 3 किस्में हैं। 2 किस्मों का आज मैं आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह इस वीडियो ज़रा लंबी होगी, ये देख लें। ज़ाहिर है अब मजबूरी है, अब टालना तो है नहीं। इंशाअल्लाह मुकम्मल सच्चाई के साथ, मुकम्मल दयानतदारी के साथ आप हज़रात के सामने मैं नुस्ख़ाजात भी, तरीक़ा इलाज जो है मुकम्मल पेश करूँगा। तो हज़रात, इसमें जो है एक किस्म तो ये है, उसको देसी लफ्ज़ों में ऐसे समझें कि जिगर की ख़राबी की वजह से जो नामर्दी होती है, जिगर की ख़राबी की वजह से जो नामर्दी होती है, और दूसरी दिल की ख़राबी की वजह से जो नामर्दी होती है। ये 2 किस्मों को आज मैं आप हज़रात के सामने पेश करने लगा हूँ। इन दोनों में होता ये है कि आगे पीछे फुल जो है बंदे को शहावत आती है, होशियारी आती है, ठीक होता है, सो रहा है तो मुकम्मल है होशियारी। मगर जब बीवी के करीब जाता है तो वहाँ ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल होशियारी नहीं आती, शहावत नहीं आती। अगर आ भी जाए ज़बरदस्ती ढीलेपन के साथ अगर दखूल हो भी जाए तो फ़ौरन जो है अनजाल हो जाता है। ज़ाहिर है इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या है। पहले तो करीब जाते ही ख़त्म हो जाती है, वो एक अलग से शर्मिंदगी है। अच्छा, अगर कोशिश करके ढीलेपन के साथ दखूल कर भी लेता है, वहाँ फ़ौरी इंजाल हो जाए तो फिर शर्मिंदगी पर शर्मिंदगी। तो बहुत बुरा मर्ज़ है। ज़ाहिर है इसमें मर्दानगी तो फिर ख़त्म हो गई ना जी। इसका इलाज इंशाअल्लाह वो पेश करूँगा। पर इसकी वजूहात सुन लें, वजूहात क्या हैं इसमें। हैं तो बहुत सारी, आपके सामने चंद एक जो है ना वो पेश कर देता हूँ। एक वजह तो है कसरत जमा, बहुत ज़्यादा सोबत करना, ये खाना खाने के फ़ौरन बाद जमा करना, ये भी एक वजह है। इसकी वजूहात में से मुमसक अद्वियात का कसरत इस्तेमाल, अच्छा खुश्क गरम या गरम खुश्क दवाइयाँ या ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा और मुसलसल इस्तेमाल करने से भी इनमें से एक ना एक हो जाती है, या जिगर की ख़राबी की वजह से या दिल की ख़राबी की वजह से। इन दोनों से मुमकिन है ये कैफियत हो जाए कि सोते हुए आगे पीछे तो सही है, टैटिंग है, होशियारी शहावत सब है, मगर करीब जाने पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इन ग़िज़ाएँ भी अगर एक किस्म की ये जो है ना खुश्क गरम या गरम खुश्क ग़िज़ाएँ कसरत के साथ मुसलसल बंदा खाता रहे तो ज़ाहिर है उनकी कैफियत जो है वो जिस्म पे वारद होगी, उनके असरात जो हैं वो जिस्म पे आ जाते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात कुदरती तौर पे भी बदन में जो है मादा जो है ये अपना तेज़ाबियत ये ज़्यादा हो जाए या सफ़रा ज़्यादा बढ़ जाए, फिर भी इनमें से कोई एक ना एक जो है वो मर्ज़ हो जाता है। अच्छा, इसके लिए आप हज़रात के सामने अब इलाज में पहले मैं आप हज़रात के सामने जो जिगर की ख़राबी की वजह से
تکلیف ہوتی ہے اس کا پیش کر دیتا ہوں، اور پھر جو خشکی اور تیزابیت، دل کی خرابی ایسے سمجھ لینا یہ سمجھانے کے لیے، تو وہ پیش کر دوں گا۔ پہلے جو جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں صفراب بڑا ہوا ہوتا ہے، جس میں پیشاب جل کے آتا ہے، بعض اوقات سوزاک بھی ہو جاتا ہے، تو اگر پیشاب جل کے آ رہا ہے تو اس میں پہلے نسخہ نمبر 1 یہ استعمال کریں۔ یہ تقریباً 20 دن بھی استعمال کر لیں۔ پہلے یہ نسخہ استعمال کریں، یہ آپ حضرات کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے، لکھ لیں، اس کو بنائیں، یہ استعمال کریں۔ اس میں ہے جی تخم کاشنی، زیرہ سفید، سندل سفید، کلمی شورا، جو کھار، گل نیلوفر، ہر ایک 50 گرام لینا ہے۔ گل سرخ ایرانی 250 گرام، باریک صفوف کر لیں۔ 2 گرام دن میں 3 بار یہ استعمال کرنا ہے۔ اب اس میں یہ چیزیں تو عام ہیں، مگر دیکھیں سندل سفید جو ہے اس کا ڈھونڈ کے لیں اصلی ہو، کلمی شورا یہ بھی اصلی ہے، جو کھار جو ہے اس میں بھی حالانکہ چیز اتنی قیمتی نہیں ہے، مگر اللہ معاف کرے جو کھار بھی خالص ہو تو پھر خالص فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو ہے 20-25 دن یہ نسخہ استعمال کرانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد یہ دوسرا نسخہ جو ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے، اس نسخے کو دیکھیں اور یہ جو ہے یہ نسخہ استعمال کریں۔ اس میں کیا کیا ہے جی؟ تالم کھانا ہے، مغز پنبہ دانہ ہے، سالب مصری، موسلی سفید انڈیا کی، چھلکا اسب گول، ستاور، یہ ساری چیزیں جو ہیں 50 گرام، الائچی سبز 25 گرام، کشتہ سید آتا اور کشتہ چاندی جو ہے، کشتہ نکرہ بھی کہتے ہیں، 15 گرام لینا ہے، کشتہ کلے 25 گرام۔ اس کو بنانا کیسا ہے؟ سوائے چھلکا اسب گول کا جو ہے اس کے سوا باقی چیزوں کا صفوف بنا لیں۔ یہ دوائی ہو گئی تیار۔ اس میں دیکھیں سالب مصری میں ملاوٹ ہوتی ہے، 2 نمبر ہوتا ہے، موسلی سفید جو ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، 2 نمبر ہوتا ہے۔ کشتے جو ہیں آپ نے اچھی کمپنی کے کسی کے لینے ہیں، اچھی کمپنی ہوگی تو اچھا رزلٹ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھی کمپنیوں کا آپ کو پتہ ہوگا، پاکستان میں چند ہی ہیں جن کا نام بھی ہے اور صحیح کام کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی لے لیں، میں اب نام نہیں لیتا کسی دواخانے کا، اچھے دواخانے کا بہرحال لیں۔ یہ دوائی تیار ہو گئی۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ 20 گرام یہ دوائی جو بنائی ہے نا، اب اس کے 20 گرام لینا ہے، 2 تولے، آدھا کلو دودھ میں اس کی کھیر بنانی ہے۔ کھیر کیسے بنانی ہے؟ دودھ میں دوائی ڈال دیں، دھیمی آنچ پہ ہلکی آگ پہ رکھ دیں، اس کو پکانا شروع کریں، بیچ میں چمچ ہلاتے رہیں کہ نیچے لگ نہ جائے، جل نہ جائے۔ ٹھیک ہے، جب گاڑھا ہو جائے، کھیر کی طرح ہو جائے گا تو اس کو اتار لیں۔ یہ صبح و شام 2 بار آپ نے کھانا ہے، اسی کو نہیں 2 بار کھانا، دوبارہ دوسری بنانی ہے دوائی۔ 2 تولے دوائی ڈال کے 20 گرام دوائی ڈالیں گے آپ، آدھا کلو اور دودھ لیں گے دوبارہ، ایک تو صبح کھایا ہے نا، دوسری دفعہ دوسری دوائی بنا کے تو رات کو وہ کھانی ہے، 2 ٹائم آپ نے یہ کھانی ہے دوائی۔ یہ دوائی کا پیریڈ جو ہے یہ 1 مہینہ کم از کم آپ نے استعمال کرانا ہے۔ اس کو کرنا ہے یا کرانا ہے، کسی کا علاج کریں تو ظاہر ہے استعمال کرانا ہے، اور اپنا علاج کرنا ہے تو پھر خود کھانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر والا نسخہ یہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے سکرین پہ، اس کو دیکھیں۔ اس میں ہے جی تاج، تخم ہرمل، یہ بریاں کر لینا ہے، یہ دونوں 50 گرام لینا ہے۔ کشتہ چاندی، کشتہ نکرہ جس کو کہتے ہیں، 10 گرام یہ لے لینا ہے، اس کا صفوف بنا لینا ہے۔ یہ کشتے کا تو ویسے ہی صفوف ہوتا ہے، دونوں دوسری چیزیں جو ہیں ان کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ 1 گرام جو ہے دن میں 3 بار استعمال کرنا ہے، 1 گرام 3 بار استعمال کرنا ہے۔
دوستو اگر مستقل مزاجی اور صبر سے علاج کریں گے تو مریض انشاءاللہ نئے سرے سے جوان ہو جائے گا اور باقی زندگی جو ہے پرسکون گزارے گا۔ یہ تو ہے ایک وجہ سے، یعنی جگر کی وجہ سے جو بندہ بیمار ہوتا ہے۔ اب جو ہے میں دوسری جس میں خشکی اور تیزابیت ہوتی ہے اس کا علاج آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تو وہ دیکھیں اور وہ بنا لیں۔ یہ نسخہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اچھا، پہلے تو اس کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے ایک نسخہ یہ استعمال کریں: زنجبیل 30 گرام، نوشادر 10 گرام، کالی مرچ 5 گرام، سنا مکی صرف پتے 60 گرام، ریوند خطائی یہ 60 گرام، میٹھا سوڈا 90 گرام۔ یہ سبوت بنا لینا ہے اور 1 گرام دن میں صبح دوپہر شام یہ 3 بار استعمال کریں۔ یہ نسخہ جو ہے 15 سے 20 دن صرف آپ نے استعمال کرانا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا نسخہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے، یہ نسخہ آپ نے استعمال کرانا ہے۔ یہ پہلا نسخہ صرف تیزابیت کے لیے، تیزابیت ختم کرے گا، خشکی اور تیزابیت جسم سے۔ اور اس کے بعد جو ہے اصل موضوع والا نسخہ وہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں، اس کو بنائیں۔ اور اس میں ہے جی موسلی سفید انڈیا، سمندر سوگ، سالب مصری، تخم تال کھانا، ستاور، چھلکا اسبگول 20-20 گرام یہ لے لیں۔ اس میں تخم ارمل بریاں کر لیں۔ تاج یہ 40-40 گرام، کشتہ شہد آتا 6 گرام ملا لیں۔ یہ جناب اسبگول کے سوا باقی چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ آدھے سے 1 ٹی سپون دن میں 4 بار دودھ کے ساتھ، یہ 15-20 دن یہ کھا لیں۔ اس کے بعد اسی دوائی میں سے 50 گرام لے کے اس میں زعفران خالص 5 گرام اور جدوار خطائی اصلی 10 گرام پیس کے ملا لیں اور شہد 150 گرام ملا کے، شہد خالص ساتھ کہنا پڑتا ہے، شہد خالص 150 گرام ملا کے معجون تیار کر لیں اور دن میں 3 بار 1-1 چمچ دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یہ مکمل طریقہ علاج ہے۔ اور لگانے کے لیے طلا مقوی شاہی میرے دوسرے چینل الحکمت پی کے پہ موجود ہے، وہ ویڈیو طلا کی وہ دیکھیں، وہ طلا بنا لیں، آئل بنتا ہے وہ بنا لیں اور وہ رات کو سوتے وقت وہ لگایا کریں، صبح اٹھ کے جو ہے نیم گرم پانی سے دھو دیا کریں۔ تو یہ مکمل طریقہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی ان دونوں میں سے، یعنی صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہے، اگر تیزابیت خشکی کی وجہ سے ہے، دونوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ جو بھی مریض اور جیسا مریض ہو اپنی علامات کے مطابق یہ نسخے استعمال کرے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، اس کو پھر یہ مرض نہیں رہے گی، انشاءاللہ دم دبا کے بھاگے گی۔ اور میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ کیا حال ہے جی؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، ہم سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ حضرات کے لیے اس مختصر سی ویڈیو میں جو نسخہ لایا ہوں وہ ہے سرعت کے لیے، سرعت انزال کے لیے۔ یہ نسخہ بالکل جو ہے نا قدرتی اور بے ضرر نسخہ ہے، کسی قسم کا اس میں وہ جو ہوتے ہیں نا خطرناک دوائی یا کوئی نشاور چیز کوئی نہیں ہے، قدرتی ہے، بالکل بے ضرر اور کمال کا نسخہ ہے۔ ہم نے بارہا آزمایا ہے اور لگاتار آزما رہے ہیں، آزما کیا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ بہترین فوائد کا حامل نسخہ ہے اور بالکل آسان اور سستا اور بے ضرر یہ نسخہ ہے۔ یہ نسخہ بنائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حیران ہوں گے کہ یار کمال کی بات ہے، بڑی بڑی مہنگی دوائیاں استعمال کی ہیں، اتنا فائدہ انہوں نے نہیں دیا جتنا فائدہ یہ چند روپوں میں بننے والا نسخہ دے رہا ہے فائدہ، اور بالکل بے ضرر بھی ہے۔ تو نسخہ کیا ہے جی؟
آپ حضرات کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے نسخہ، اس کو دیکھیں۔ اس میں ایک تو ہے جی اکر کرہا۔ اکر کرہا جو ہے 1 نمبر لینا ہے، اچھا والا اکر کرہا لینا ہے آپ نے، اتنا مہنگا کوئی نہیں، 1 تولہ اکر کرہا لینا ہے، اور تخم ریحان 8 تولے لینے ہیں، چینی 8 تولے، عام چینی جو یہ کھاتے ہیں چائے میں ڈالتے ہیں، میٹھی جو گھروں میں استعمال ہونے والی چینی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ 1 تولہ اکر کرہا، تخم ریحان 8 تولے، چینی 8 تولے، ان تینوں چیزوں کو باریک پیس کے صفوف بنا لینا ہے۔ اب خوراک اس کی 3 ماشے جو ہے نا صبح شام استعمال کریں دودھ کے ساتھ، بہت جلدی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور فوائد اس کے، ایک تو منی کی پیدائش ہوتی ہے، قلت منی، کمزوری، انتشار کم ہو اس کو بھی بڑھاتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے اگر تو باپرہیز استعمال کیا جائے لگاتار، صبح شام 3 سے 6 گرام بھی آپ لے سکتے ہیں، سمجھیں 1 چمچ تک جو ہے نا، چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے اپنا چائے والا چمچ، وہ آپ صبح شام 2 ٹائم لے سکتے ہیں۔ اچھا، وقتی ضرورت پہ بھی کام کرتا ہے۔ وقتی ضرورت کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 3 گرام سے لے کے جناب 6 گرام 9 گرام تک اس کی خوراک ہے۔ وہ اس طرح کے نوجوان بندہ جو ہے وہ تو 3 گرام لے، اور جو 40 سال کے اوپر ہے، عمر جس کی زیادہ ہے، 40 سال سے اوپر جس کی عمر ہے، وہ پورا چمچ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، 6 گرام تک۔ اور جو کوئی نشہ وغیرہ کرنے والا ہے اس کو ظاہر ہے دوائیاں اثر نہیں کرتی، عام دوائی اثر نہیں کرتی، تو وہ زیادہ مقدار میں لے گا، وہ تقریباً 9 گرام تک 10 گرام تک تولہ تک جو ہے نا اس کی خوراک ہے۔ یہ صرف اس کی ہے، نشہ باز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے۔ عام بندہ جو ہے، جوان بندہ جو ہے 3 گرام، 40 سال کے اوپر جو ہے وہ 6 گرام، اور 9 گرام دوسرے جو ہیں ان کے لیے۔ انشاءاللہ آپ بنائیں، آپ دیکھیں گے یار کمال ہو گیا ہے، اتنا آسان نسخہ اور اتنا سستا نسخہ، پیسے بھی اتنے کوئی نہیں ہے، نہ دوائیاں ڈھونڈنے کی، یہ اکر کرہا آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، ہر دکان پہ جو پنزار والے ہیں سب نے رکھا ہوتا ہے، صرف آپ اچھا والا ڈھونڈیں تھوڑا سا، اور باقی تخم ریحان تو ہر جگہ ہوتا ہے، چینی ہر گھر میں ہے، یہی چیزیں ہیں، بالکل قدرتی نسخہ ہے اور بالکل بے ضرر ہے۔ بنائیں اور استعمال کریں، فوائد حاصل کریں اس کے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ بہترین سے بہترین نسخہ جات، ظاہر ہے کچھ مشکل بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اب آپ حضرات سے اس دعا کے ساتھ، حضرات محترم، آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ ہے کلونجی کے بارے میں۔ کلونجی کا ایسے سمجھیں کہ تعارف ہے۔ محترم، دنیا طب میں بہت ساری ادویات جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں، ہزاروں کے حساب سے دوائیاں ہیں، جن میں سے کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کو آپ الہامی کہہ سکتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے بتائی گئی جو ادویات ہیں وہ، ان میں سے ایک دوائی جو ہے، بہت ساری حکیموں نے جڑی بوٹیوں پہ تجربے کیے ہیں، سائنسدانوں نے کیے ہیں، جو طبی سائنسدان تھے انہوں نے، مگر یہ دوائی جو ہے یہ وہ ہے جو ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو طبیب اعظم ہیں، پوری کائنات کے طبیب ہیں،
خدا کی قسم کوئی دنیا کا طبیب بڑے سے بڑا بھی ان کی نالین شریف کے ساتھ لگنے والی مٹی جو ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، ایسے طبیب ہیں۔ یہ دوائی ان کی بتائی ہوئی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کمال کی دوائی ہے، اور اس پہ میں بات نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ساری آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی کلونجی کے بارے میں۔ تو یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں انشاءاللہ مکمل سچائی دیانتداری کے ساتھ میں ایک اس کی جو ہے سیریل بنانے لگا ہوں، مختلف مرضوں پہ کلونجی کے اثرات، اس کے فوائد انشاءاللہ گائے بگائے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا اپنے دونوں چینلوں پہ۔ زیادہ تر میری ویڈیوز جو ہیں وہ دوسرا چینل جو ہے الشافی ہربل ٹی وی، اس پہ انشاءاللہ یہ جڑی بوٹیوں خاص کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہیں ادویات، الہامی ادویات، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بولتے ہیں زبان سے، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو میری مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے میری مرضی کے مطابق بولتا ہے۔ تو ان پاک ہستی نے کیا فرمایا کلونجی کے بارے میں؟ فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو استعمال کرو، اس سیاہ دانے کو، ان کالے دانوں کو استعمال کرو، اس میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے، سوائے موت کے ہر مرض کے لیے شفا ہے اس میں۔ بے شمار خزانے ہیں ان چھوٹے چھوٹے بیجوں میں۔ آپ نے دیکھی ہوگی کلونجی، نہیں دیکھی تو یہ دیکھ لیں، سکرین پہ آ رہی ہے آپ حضرات کے سامنے، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں کالے رنگ کے۔ تو عموماً آپ نے اچار میں دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے دانے ہوتے ہیں۔ یہی چیز ہے، عام ملنے والی چیز ہے، پوری دنیا میں کلونجی ملتی ہے، جس ملک میں بھی ہوں وہاں مل جاتی ہے۔ نام مختلف ہوں گے، ظاہر ہے جو باہر یورپ کے ممالک ہیں ان میں اور نام، انگریزی نام ہوگا، عربی جو ہیں وہ اور نام سے، ہم جو ہیں یہاں وہ کلونجی ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام۔ تو آپ نے سنا اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ جھاڑیاں ہوتی ہیں جی کلونجی کی، تقریباً 40 فٹ بلند ہوتی ہیں، خود رو بھی ہوتی ہیں، خود بخود بھی پیدا ہوتی ہیں، اور کاشت بھی بڑے پیمانے پر کاشت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بیجوں کی شکل، یہ جو کالے رنگ کے بیج ہوتے ہیں پیاز کے بیجوں کے تقریباً ملتے جلتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن کلونجی کا پودا جو ہے پیاز کے پودے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اصلی کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھا جائے تو اس کاغذ پہ چکنائی کے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو اس لیے کلونجی کے استعمال سے پہلے یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہم درست چیز یعنی اصلی کلونجی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ فوائد تو بے شمار ہیں، اب چیز ہی اصل نہ ہو، اب کلونجی کی جگہ پیاز استعمال کر رہے ہیں، پیاز کے بیج استعمال کر رہے ہیں تو وہ پیاز کے فوائد تو دے گی وہ بیج جو ہیں، کلونجی کے فوائد تو نہیں دے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کلونجی ہی استعمال کی جائے۔ کلونجی استعمال کریں گے تو اس کے فوائد بالکل لا ریب ہیں، یقینی فوائد ہیں، کیونکہ ہمارے آقا طبیب اعظم کائنات کے طبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، تو ہمارا یقین ہے، محکم یقین ہے، پکا عقیدہ ہے، آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ دوستو طب جو ہے نا، اس میں اطباء نے بے شمار مرضوں پہ اس کو استعمال کیا اور صدیوں سے استعمال کی جا رہی ہے، بہت ساری مرضوں میں۔ اب میں نام لیتا جاؤں، پیٹ کے امراض میں پیٹ کا پھول جانا، درد کولنج، اب ایک بیماری بہت بڑی استسقاء ہے، ان میں بہت بکثرت استعمال کرایا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی امراض میں فالج ہے، نسیان ہے یعنی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، راشا ہے،
درد ہے، جنسی کمزوری میں بھی اطباء نے کلونجی کو یعنی مفرد طور پہ بھی، اکیلا بھی، اور دیگر دوائیوں کے ساتھ مرکبات بنا کے بھی استعمال کروایا، اور اس کے شاندار نتائج ہیں۔ وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ویڈیوز میں پیش کرتا رہوں گا، ایک ایک بیماری پہ کلونجی کے اثرات، فوائد، اس کا طریقہ استعمال انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتب میں روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے تحت کبھی کبھی شہد کے شربت کے ساتھ کلونجی نوش فرماتے تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کلونجی کے دانوں کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ ان میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ اسی طرح کی احادیث مختلف روایات کے ساتھ ملتی ہیں۔ اطباء نے کلونجی کے استعمال پر بھرپور توجہ دی اور اسے مختلف طریقوں سے مختلف امراض کے علاج میں استعمال کروایا ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑے مشاہدات سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ کلونجی کے استعمال سے لبلبا سے خاص قسم کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ جو شوگر کا مرض ہوتا ہے اس میں وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یعنی کلونجی کے استعمال سے شوگر کے مرض میں فائدہ ملتا ہے، مرض کو قابو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ میں ایک نسخہ استعمال کر رہا ہوں کلونجی کا شوگر کے مریضوں پہ، الحمدللہ بہت سارے میرے مریض ایسے جو پہلے انسولین پہ تھے اور انسولین چھوڑ چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے انسولین کا استعمال کم کر دیا ہے۔ تو اس طرح تجربات جاری ہیں، صدیوں سے لوگ استعمال کر رہے ہیں، حکماء استعمال کر رہے ہیں، عام عوام جن کو پتہ ہے کلونجی کے بارے میں وہ استعمال کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کے بہترین جو ہے بہترین سے بہترین رزلٹ ہے۔ اچھا، ایک مشورہ شوگر کے مریضوں کو دیا جاتا ہے کہ کلونجی کے 7 دانے روزانہ نگل لیا کریں۔ اس کے علاوہ پیٹ کے امراض، پھیپھڑوں کی بیماری، خاص طور پہ دمے کی حالت میں کلونجی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کلونجی کا سفوف آدھا گرام سے 1 گرام تک صبح نہار منہ، رات سوتے وقت پانی یا شہد کے ساتھ استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ اور بعض کلونجی اور کچھ شیریں برابر مقدار میں ملا کر ان کا سفوف تیار کرتے ہیں اور چائے کا 1 چمچ صبح نہار منہ، رات سوتے وقت پانی یا شہد کے ساتھ استعمال کراتے ہیں۔ یہ نسخہ پرانی پیچس اور خاص طور پہ جنسی کمزوری میں مفید پایا گیا۔ 3 گرام کلونجی کا سفوف 1 چمچ مکھن میں ملا کر کھلانے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض ماؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے دودھ کی کمی کی وجہ سے ان کا شیرخوار بچہ جو ہے بھوکا رہ جاتا ہے۔ ایسی ماؤں کو چاہیے کہ وہ کلونجی کے 7 دانے صبح نہار منہ اور رات سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ان سے ان کا دودھ بھی بڑھ جائے گا اور بچہ بھوکا نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بے شمار فوائد ہیں۔ یہ تو ایک قسم کا ایسے سمجھیں کہ تعارفی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے ویڈیوز میں اس موضوع پہ اور اس کے علاوہ جو فرمانات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، آپ نے ادویات کا ذکر فرمایا، یہ سنا مکی ہے، انجیر ہے، بہت ساری دوائیاں ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے پہلے تو کلونجی پہ انشاءاللہ بناؤں گا ویڈیوز، مختلف بیماریوں پہ، پھر انجیر ہے، سنا مکی ہے۔ سنا مکی بے شمار امراض پہ ہم استعمال کر رہے ہیں، طب میں استعمال ہو رہی ہے، اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کرم فرماتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر موت کا علاج ہوتا تو سنا میں ہوتا۔ تو یہ بھائی یہ الہامی ادویات ہیں، یہ بالکل جو ہے نا اس پہ آپ 1000% سچ کہہ لیں وہ بھی ہے۔ تو حضرات محترم، اب آپ حضرات سے
اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت سے پہلے عرض کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہمارا یہ چینل الحکمت پی کے اور دوسرا چینل الشافی ہربل ٹی وی، اس پہ بھی جائیں، اس پہ ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ وہاں بھی اچھی بوڈیو میرے پاس خزانہ ہے طب کے بارے میں۔ ہمارے بچپن سے لے کے بس یہی باپ دادا حکیم تھے، تو یہی ہے شروع سے ہی، شوق بھی یہی ہے اور اسی پہ کام کیا ہے۔ میرے پاس خزانہ ہے طب کا، بے شمار نسخہ جات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اب پتہ نہیں کب آگے چلا جانا ہے قبر میں بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میں جانے سے پہلے جو کچھ میرے پاس ہے میں آپ کو سکھا دوں، آپ کو بتا دوں، اور انشاءاللہ سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ انداز بتانے کا مختلف ہو سکتا ہے بھائی، جیسا ہوں بڈھا بندہ ہوں ایسی بات کروں گا۔ ظاہر ہے میری بولنے کی رفتار ذرا کم ہے دوسروں سے، کہ بہت تیز بولتے ہیں، تو میں اتنا شاید نہیں بول سکتا۔ بہرحال انشاءاللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بڑا ہی مستند اور آزمایا ہوا، صدیوں سے آزمایا ہوا وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں، جو ہر قسم کی بے برکتی کے لیے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بار بار کا آزمایا ہوا، اور دوستو بتانے والا کون ہے؟ نبیوں کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا، اور بلا شک و شبہ بہترین کام کرنے والا ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، کریں گے، آزمائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تنگ ہوں، ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کھانے کے لیے کبھی کوئی نہیں ہوتا، بہت بری حالت ہے، میرے لیے کچھ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا کرو، تم سارے گھر والے جتنے بھی ہو سورہ واقعہ پڑھا کرو، 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کے۔ تو وہ بندہ جو ہے یہ وظیفہ لے کے چلا گیا۔ اب وقت گزرتا گیا، کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے ظاہراً پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، تو فتوحات بے شمار ہوئیں، اور اسلام میں جو ہے بیت المال بھر گیا، پیسہ بہت آ گیا، اتنا پیسہ کہ کوئی لینے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ایک بندہ تھا یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اس نے اب شکایت کی تھی معاشی حالت بری ہے، تو آپ نے دوستوں سے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار ایک بندہ، وہ فلاں بندہ جو تھا جس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی، اس بندے کو ڈھونڈو کہاں ہے، اس کی کوئی مالی مدد کی جائے، اس کے برے حالات تھے۔ تو وہ پتہ چلا جی وہ ہجرت کر کے کہیں اور کسی گاؤں میں چلا گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے فوجیوں کو، 2 سپاہیوں کو بلا کے تو ان کو 2 لاکھ روپیہ دیا کہ جا کے اس بندے کو ڈھونڈ کے تو اس کو خلافت کی طرف سے بیت المال میں سے دیا، یہ جا کے دیا ہو کہ اس کے حالات خراب تھے، اس کی ہیلپ ہو جائے گی، اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو وہ بندے ڈھونڈتے ڈھانڈتے جب اس جگہ پہنچے جہاں وہ بندہ تھا، اس کو ملے، اس کو کہا بھائی امیر المومنین نے یہ تمہارے لیے پیسے بھیجے ہیں، 2 لاکھ روپیہ ہے، یہ وصول کرو، ہمیں اجازت دو ہم جائیں۔
اس نے کہا بھائی تم یہ پیسے واپس لے جاؤ امیر المومنین کے پاس، اور میں بھی چلتا ہوں، میں خود جا کے عرض کروں گا جو کچھ کہنا ہے۔ تو وہ سپاہی بھی پیسے لے کے واپس آ گئے، اور وہ بندہ بھی ساتھ ساتھ آ گیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو آ کے اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو گیا کہ بھائی تم نے خود آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کی تھی اور جو ہے شکایت کی تھی کہ میرے معاشی حالات نہیں ہیں درست، اب تمہاری اتنی خدمت کر رہے ہیں، اب تمہاری ہیلپ کر رہے ہیں تو لے لو۔ اس نے کہا امیر المومنین اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تو الٹا لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے خدا نے کہ میں دوسروں کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو، کوئی کاروبار شروع کر لیا ہے، کیا کیا ہے تم نے کہ اتنی جو ہے تمہاری فراوانی ہو گئی، رزق میں دولت میں اضافہ ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جب میں آیا تھا آقا علیہ السلام کی خدمت میں تو میں نے اپنی یہ جو ہے عرض کی تھی آقا علیہ السلام کو، تو آقا علیہ السلام نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا۔ کون سا وظیفہ؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تم سارے جتنے بھی ہو نا گھر کے افراد سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ تو میں نے میرے بچوں نے میری بیوی نے ہم نے شروع کر دیا سورہ واقعہ پڑھنا۔ سورۃ واقعہ پڑھتے رہے ہم، اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے، اتنا کاروبار ہمارا چلایا، اتنا کام چلایا، اتنی رزق میں فراوانی آ گئی ہے کہ اب میری اپنی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور میں کئی اور گھروں کی ضرورتیں بھی پوری کر سکتا ہوں، اتنا اللہ رب العالمین نے مجھے نوازا ہے رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے۔ تو دوستو یہ وظیفہ کوئی دنیا کے عام پیر نے نہیں بتایا ہوا، یہ وظیفہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ ان کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کر کے دیکھیں، ہم نے کیا ہے، بے شمار لوگوں نے کیا ہے اور اللہ کے فضل ہو جاتے ہیں، اللہ کے کرم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ پڑھیں، اپنی بیوی بچیوں کو کہیں، بچوں کو کہیں، جتنی زیادہ پڑھی جائے اتنی بہتر ہے۔ ویسے اس کا طریقہ جو بتایا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایک بار پڑھیں یا 3 بار، یہ لگاتار روٹین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہو جائیں گے۔ ہر قسم کی یہ بندشیں، رکاوٹیں، رزق میں کمی دور ہو جائے گی، اللہ پاک کی رحمتیں ہو جائیں گی، اللہ پاک کی برکتیں ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ اپنے رحمتوں سے نوازے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ ایک معجون کا نسخہ، بہت بہترین بے ضرر سا نسخہ ہے، کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحکمت PK میرا چینل، میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ تو حضرات کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ نسخہ کرتا کیا ہے؟ سانس کی تنگی کے لیے، دمے کے لیے، دمہ کا دورہ پڑ جاتا ہے، سانس تنگ ہوتا ہے تو بڑا پریشانی ہوتی ہے، سانس کی نالیوں میں بلغم جو ہے جم جاتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے پھیپھڑوں سے بلغم، پھیپھڑے جو ہیں بلغم سے صاف کرنے کے لیے یہ بڑا سادہ سا نسخہ، بے ضرر سا نسخہ ہے، بالکل کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اس میں، اور یہ بذریعہ پاخانہ جو ہے بلغم کو خارج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبض کے لیے بھی بہترین ہے، عام قبض کا مریض جو ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف دمے والے۔ اس کا بڑا کام جو ہے بلغم کو خارج کرنا، جسم سے نکالنے کے لیے یہ بہترین ہے، اور یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ دمہ جو ہے جان چھوڑ دے گا، اس سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی اللہ پاک کے کرم سے۔ تو حضرات اب نسخہ سنیے اور
اس کو بنائیے، انشاءاللہ العزیز بہترین فائدہ ہوگا آپ حضرات کو، مرد و خواتین تمام کے لیے جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ وہ یہ استعمال کریں گے، اللہ پاک کرم فرمائے گا، صحت حاصل ہوگی۔ تو جناب نسخہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کو دیکھیں، بنائیں، بڑا سادہ سا نسخہ ہے۔ ایک تو ہے اس میں گلقند آپ نے لینی ہے جی، سفید پھول والی، یہ ایرانی پھول کی جو ہوتی ہے نا، وہ ذرا زیادہ شوق رنگ نہیں ہوتا اس کا، لال گلابی، اس کا کم ہلکا گلابی ہوتا ہے، سفید پھول والی وہی ہوتی ہے، وہ دیتے ہیں جی۔ 100 گرام آپ نے یہ لے لینی ہے۔ سنا مکی لے لینی ہے آپ نے، چاہے تھوڑی زیادہ لے لیں، مگر اس سے صرف پتے لینے ہیں، اس کے پھول یا اس کی ڈنڈیاں، بیج والی وہ پتیاں سی ہوتی ہیں وہ نہیں لینی، کوئی چیز بھی، صرف پتے لینے ہیں، صاف کر کے اچھی طرح۔ 50 گرام یہ لے لینے ہیں۔ مغز بادام آپ نے اس میں ڈالنے ہیں 50 گرام، مگر ان کو بھگو کے پانی میں، اور جب نرم ہو جائے اوپر والا چھلکا وہ اتار دینا ہے، اندر سے جو سفید گری ہوتی ہے وہ لینی ہے 50 گرام۔ منقع لینا ہے آپ نے 50 گرام، منقع کے بیج نکال دینے ہیں، باقی جو ہے اس کو وزن کر لینا ہے 50 گرام۔ یہ 4 دوائیاں یہ ہیں، اور شہد لینی ہے خالص آپ نے، آدھا کلو شہد ہو خالص۔ یہ جی دوائیاں تو ہو گئی پوری۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے؟ گلقند کو آپ نے کوٹنا ہے اچھی طرح، جو کنڈی ڈنڈے میں ڈال کے اس کو اچھی طرح کوٹیں، اتنا کہ ملائم پیسٹ بن جائے۔ سنا مکی کو آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، سنا مکی کے پتے جو ہیں، اسی طرح مغز بادام کو اچھی طرح آپ نے باریک کر لینا ہے، کوٹ لینا ہے۔ منقع بھی اسی طرح پیسٹ بنا لینا ہے آپ نے۔ یہ چاروں چیزیں جب تیار ہوں تو ان چاروں کو آپ نے اس شہد کے اندر اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اچھی طرح ملانا ہے کہ یکجان ہو جائے شہد اور یہ چیزیں۔ یہ معجون تیار ہے آپ کا، یہ معجون دمہ، انشاءاللہ بہترین فائدہ دے گا۔ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے جی؟ روزانہ صبح نہار منہ آپ نے 1 چمچ، یہ جو چائے والا چمچ ہوتا ہے، 1 چمچ یہ لیں، اور عرق گاؤ زبان کا عرق جو ہے وہ کوشش کریں خالص ہی ملے، صرف وہ سینس والا نہ ہو، خالص گاؤ زبان کا عرق جو ہے 1 کپ، اس کے ساتھ آپ نے 1 چمچ جو ہے یہ معجون صبح نہار منہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے اپنے جسم کے مطابق آپ 1-2 دن لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر ضرورت ہو تو کھانے والا چمچ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ دن، ہفتہ 10 دن کے بعد آپ رات کو سوتے وقت بھی 1 چمچ لے سکتے ہیں، وہ اس اپنی بیماری کی کیفیت کے مطابق دیکھیں۔ اگر تو یہ پیچس لوز موشن زیادہ آئیں تو پھر 1 ٹائم ہی رکھیں، 1 آدھا کھل کے پاخانہ جو ہے وہ آئے، انشاءاللہ اس کے ساتھ بدریہ پاخانہ ہی جو ہے نا بلغم خارج ہوگی، جسم سانس کی نالیاں صاف ہوں گی، پھیپھڑے صاف ہوں گے، انشاءاللہ سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو یہ کیرا ہوتا ہے، الرجک کیرا، اس میں بھی بڑا یہ فائدہ دیتی، تو اس کو بنائیں، استعمال کریں اور صحت مند ہو جائیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر نئے ہیں تو، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل، یوٹیوب چینل الحکمت PK، اور میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی، اسلام آباد سے۔ اب جو آپ حضرات کی خدمت میں نسخہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ ہے
کمر کے درد کے لیے، درد کمر آپ جانتے ہیں، جن کو ہوا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ بڑی نامراد مرض ہے، بڑی تکلیف دہ ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض کا اتنا شدید ہوتا ہے کہ سانس لینا کھانسنا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس درد کے لیے بہترین نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلے بھی ایک نسخہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہ بھی بہترین ہے۔ یہ مزید ایک اور نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نسخہ سادہ سا ہے، کوئی زیادہ اس میں محنت والی بات نہیں ہے، تو یہ بنائیں جو بھی مریض ہیں اس مرض کے، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ نسخہ آپ حضرات کے سامنے ہے، دیکھیں۔ سنبل کی جڑ ہے جی 10 گرام، اسگند ناگوری 30 گرام ہے، سنڈ اس کا سفوف بنگا 10 گرام، سرنجہ شیریں 10 گرام، کست شیریں 30 گرام۔ یہ تمام ادویہ کا آپ نے سفوف بنا لینا ہے۔ بس دوائی تیار ہے آپ حضرات کی۔ اس میں جی آدھا ٹی سپون جو ہے لینا ہے آپ نے، کس کے ساتھ؟ زیرہ سفید 1 گرام، الائچی 3 عدد، الائچی سبز جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے، سفید بھی کہتے ہیں اس کو، 3 عدد وہ ڈالیں، ادرک 3 گرام تقریباً۔ اس کا قہوہ بنا کے اس کے ساتھ آپ نے یہ استعمال کرنا ہے صبح و شام 2 ٹائم، یعنی اس دوائی کو آپ نے اس قہوے کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو عورتیں مرد جن کو بھی ہے تکلیف یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا اور بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ کرم فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحکمت پی کے۔ اب سنائیں کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ کے کرم سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو حضرات، اب جو نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے ذکاوت حس کے لیے۔ ذکاوت حس کے لیے بالکل بے ضرر نسخہ، بالکل سادہ سا نسخہ ہے۔ اس کو بنائیں، جو بھی مریض ہیں اس کو بنائیں، استعمال کریں اور صحت مند ہو جائیں۔ نسخہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کو اچھی طرح دیکھیں، نوٹ کریں اور بنائیں۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عام سادہ چیزیں ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس میں، کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے اس میں۔ دھنیا خشک لینا ہے 10 گرام آپ نے، الائچی سبز لینی ہے 3 گرام، سندل سفید 3 گرام، گوند کیکر 3 گرام لینی ہے، اور کوزہ مصری جو ہوتی ہے 20 گرام لے لینی ہے۔ سب دواؤں کو آپ نے کوٹ کے ان کا سفوف بنا لینا ہے، بس دوائی تیار ہے۔ یہ جناب آپ نے 1 گرام جو ہے اس دوائی کا صبح و شام آپ نے استعمال کرانی ہے۔ صبح و شام جو بھی مریض ہے پانی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں۔ 1 گرام صبح، 1 گرام شام۔ تو یہ ذکاوت حس کے لیے بہترین ہے، پیشاب کی جلن کے لیے بہترین ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے بھی بہترین ہے۔ بنائیں اور صحت مند ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی جناب، میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحکمت پی کے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اونچی ڈکاریں جو آتی ہیں اس کے بارے میں۔
بہت ساری لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہیں اور بڑے بیزار ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، اس کا علاج پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ حضرات محترم، یہ جو ہے نا، یہ اونچی ڈکاریں آنا، اسے بھی آپ ایسا سمجھیں کہ ایک قسم کی تبخیر معدہ ہے، معدے کی تبخیر ہی ہے۔ اونچی ڈکاریں آتی ہیں، ڈکار آتی ہے، ڈکار کے بعد بھی یہ نہیں کہ معدہ خالی ہو جائے، کوئی تکلیف میں کمی، وقتی طور پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ بہتر محسوس کرتا ہے مریض، اس کے بعد پھر ایسے کا ایسے ہی معدہ ایسے بھرے کا بھرا رہتا ہے۔ تو کیفیت یہ ہوتی ہے، اور اس میں گھبراہٹ بنتی ہے، چکر بھی آ جاتے ہیں، دل گھبرا جاتا ہے، بڑی ساری علامتیں اس کی جو ہے نا وہ آتی ہیں سامنے۔ جیسے جیسے بیماری کا زور ہوتا ہے، کم ہوتی ہے، ظاہر کسی کو کم ہوتی ہے، کسی کو زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے ہی اس کی جو ہے نا علامتیں، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا جو ہے نا بنتی کیوں ہے یہ؟ اس میں بادی چیزوں کا کثرت استعمال ہے، خشک گرم چیزیں، ترش چیزیں، خاص کر کے کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے بھی یہ ہوتی ہے، اور یہ مسلسل گرم خشک چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوں، کریلے، بڑا گوشت، تو ایک بندہ پسند ہی ایسی چیزیں کرتا ہے، مسلسل استعمال کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک تکلیف جو ہے نا یہ شروع ہو جاتی۔ تو حضرات، اس کے لیے جو ہے بہترین نسخہ وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کو بنائیں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ یقین کریں کہ بڑے سارے ایسے مریض ہیں جو سالہ سال سے علاج کرا رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، اور جانے کا نام نہیں لیتی، یہ مرض چھوڑتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس نسخے سے اس پرانی سے پرانی مرض کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ کے حکم سے یقینی خاتمہ ہوگا۔ مختصر سا نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے، غیر مضر نسخہ ہے، اور تقریباً ہر جگہ ملنے والا نسخہ ہے۔ نسخہ آپ حضرات کے سامنے ہے جی، اس کو بنائیں اور استعمال کریں، بے فکر ہو کے استعمال کریں، کوئی کسی قسم کا اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ عام چیزیں ہیں، دیکھیں زنجبیل ہے، 50 گرام یہ لینی ہے آپ نے، اس کو سنڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام ادرک ہے۔ ادرک جب سوکھتا ہے تو اس کو سنڈ کہتے ہیں، اور طب میں زنجبیل کہتے ہیں۔ 50 گرام یہ لینا ہے۔ نمک سیاہ، کالا نمک، یہ 25 گرام لینا ہے آپ نے۔ فلفل سیاہ ہوتی ہے کالی مرچ، یہ 10 گرام لینا ہے۔ سناب مکی تو بڑی مشہور ہے آج کل، تو اس کو 50 گرام آپ نے لینا ہے۔ ریوند خطائی ہوتی ہے، لکڑیاں سی ہوتی ہیں، یہ آپ نے لے لینا ہے 50 گرام۔ اور پودینہ خشک یہ لینا ہے 50 گرام۔ یہ ساری دوائیوں کو اچھی طرح صاف کر کے ان کو پیس لیں اور اچھی طرح مکس کر لیں، دوائی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ 3 گرام جو ہے دن میں 4 بار، اور عرق اجوین اور پودینے کا عرق لے کے نا جی، اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا وہ ملائیں، آدھا کپ بنا لیں، دونوں کا مکس کر کے آدھا کپ ہو جائے اجوین اور پودینے کا عرق، اس کے ساتھ آپ نے دوائی لے لینی ہے، 4 ٹائم آپ نے دوائی لینی ہے۔ یہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ تکلیف ٹھیک ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے
آپ نے غذائیں کون سی کھانی ہیں؟ دلیا کھا سکتے ہیں، نمکین، بکرے کا گوشت شوربے والا، مچھلی کھانی ہے تو وہ بھی شوربے والی، کلیجی، ساگ، میتھی، کھجوریں، قہوہ پی سکتے ہیں اجوائن اور پودینے والا، یا تیز پات اور کلونجی کا قہوہ بنا کے تھوڑی سی کلونجی ڈالیں، تھوڑا سا تیز پات ڈالیں، اچھا یہ کھائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دوائی جو ہے نہار منہ، آپ نے کلونجی جو ہے نا 1 گرام کلونجی لیں اور اس میں آدھا جو ہے نا ٹی سپون شہد ملائیں، شہد اور کلونجی کو ملا کے صبح خالی پیٹ آپ کھا لیں، یہ بھی آپ نے 7 نسخہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی اللہ پاک کرم فرمائے گا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اور جب علامتیں کم ہو جائیں تو اگر ہو سکے تو 15-20 دن جو ہے نا مہینہ بھی کھا لیں۔ تو کون سی آپ نے کھانی ہے؟ جوارش جعلی نوس، جوارش جعلی نوس اگر مکمل نسخے والی ملے تو وہ کھائیں، عام بازاری جوارش جعلی نوس نہیں، مکمل نسخے والی، اس میں زعفران ڈلتا ہے، اگر پورے اجزاء نہ ہو تو پھر فائدہ بھی تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، پورے اجزاء والی اگر مل جائے تو وہ اگر کھا لیں تو سونے پہ سہاگا ہے، انشاءاللہ دوبارہ یہ مرض نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب اجازت سے پہلے آپ حضرات کی خدمت